अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको इसबगोल के कुछ फ़ायदे बताए हैं, और जिन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया था, मेरे ख़्याल से ये बहुत पहले सवाल किया था और मैंने इसका जवाब अभी दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इत्मीनान हो गया होगा कि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। चलिए, उसके अलावा जो हमारा लास्ट वीक हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ था लाइव, तो आज लाइव हो रहा है माशाल्लाह। तो कुछ सवाल जो मेरे रह गए थे मैं भी उसी के जवाब दे देती हूँ। किसी ने मुझे सवाल किया था, मेरे ख़्याल से कोई भाई थे जिन्होंने सवाल किया था कि उनको पेशाब बार-बार आती है, उसकी शिकायत है उनको, और इनको बीपी भी है, और प्लस उन्होंने कहा था कि रोटी का आटा कौन-सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेशाब बार-बार आना मसाने की कमज़ोरी होती है कि हमें एक वक़्त किसी-किसी को तो उम्र से पहले भी हो जाती है कमज़ोरी, और किसी-किसी को बाद में होती है। तो इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि आप जो सफ़ेद तिल और काली तिल और सफ़ेद ज़ीरा, इन तीनों को अगर आप मिक्स करके हम वज़न लेके उसको पाउडर बना लें, खुरदुरा सा पाउडर बना लें, महीन पाउडर ना बनाएं, और इसको अगर आप रात को सोने से पहले पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें, एक चाय का चम्मच अगर आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप जिन किसी को भी मसाने कमज़ोर हो, जिनको पेशाब के कतरे आते हैं, और पेशाब, अच्छा, पेशाब का बार-बार आना भी कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे अगर आप मूली खा रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फलों में ऐसी ग़िज़ाइयत होती है जिसको खाने से वो पेशाब पेशाब आवर होता है। तो आप पहले ये देखिए कि डॉक्टर से पहले कंसर्न करें कि अगर वो आपको बता रहे हैं कि आपके मसल्स वीक हो गए हैं या आपके मसाने कमज़ोर हो गए, तो बेशक आप इसको इस तरह आप नुस्खा है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ये बात भी यही है कि अगर कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें मूली का मैं नाम लूँगी, ये पेशाब आवर होते हैं कि अगर आप मूली और मूली के पत्तों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो तो ये पेशाब आवर होती है, तो कभी कभी उस वजह से भी होता है। और अनार वगैरह भी, जो अनार बहुत खाते हैं वो भी पेशाब आवर होता है। तो ये कुछ फ्रूट्स है, बल्कि और भी बहुत फ्रूट्स है जिसकी वजह से भी पेशाब बार बार हमको होती है। और रात को सोने से पहले हमने पानी बहुत पी लिया, उसकी वजह से भी हमें आता है। तो पहले ये देखना है कि हमको हुआ क्या है, वो हिसाब से आप इंशाल्लाह। लेकिन सफ़ेद तिल का इस्तेमाल आप कोई भी कर सकते हैं और ये बहुत मुफीद होता है मसाने को मज़बूत बनाने के लिए। और यहाँ तक कि अगर आप तिल के साथ गुड़ का भी इस्तेमाल करें, काला गुड़, ये भी बहुत मुफीद होता है। इसके लिए भी आप खा सकते हो रोज़ रात को। अच्छा, बीपी के लिए तो आपने अब तेल कम खाना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। खाना पी अपने खाने-पीने में आपने परहेज़ करना है, इंशाल्लाह ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, सुबह का निहार पेट अगर आपने लहसुन 2-3 कलियाँ खाएँ तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। और अलसी के दाने बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा नींबू नींबू का पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हो आपके बीपी के लिए, ये भी बहुत मुफ़ीद होता है। अच्छा, रोटी का आटा, ये मुझसे पहले भी सवाल पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे जो हम रोटी का आटा खाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो दुकानों से हम लेके खाते हैं। अगर आपने पीछे पैकेट में नहीं पढ़ा होगा तो आप देखिए, उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। उसमें क्या मिक्स किया गया है, उसमें क्या केमिकल है, या उसको और क्या-क्या इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि रोटी का आटा इस वक़्त यहाँ पे, तो मैं आपको एक ही सलाह करूँगी, जो भी लोग बीमारी में मुब्तला है वो रोटी कम खाएँ। मैं सच बता रही हूँ, आप रोटी कम कर दें। अगर आपको रोटी खानी है, तो अगर आप फ्रेश गेहूँ या फ्रेश जो बार्ली है, आप ला के उसको घर में पीस के अगर उसकी रोटी बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आजकल तो वो चीज़ें ऑनलाइन भी हमको जो गंदुम वगैरह मिल जाता है बहुत आराम से ईज़िली, फिर हमको घर में चक्की भी मिल जाती है, तो ये थोड़ी मेहनत का काम होता है। लेकिन आप कोई भी बीमारी में मुब्तला है, ये यहाँ के जो आटे हैं वो लोगों को बीमार करते हैं। यहाँ के पैकेट्स हैं, जो हम पैकेट इस्तेमाल करते हैं वो हमें बीमार कर रहे हैं। देखिए, ओकेशनली हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं है, लेकिन
کیونکہ زیادہ تر جو ایشین ہے وہ روٹیاں کھاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس قسم کی اچھا روٹیوں میں شوگر بھی ہوتا ہے، اس میں نمک بھی ہوتا ہے، اگر آپ پیچھے پورا پڑھو گے پورا ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے۔ پر یہی اگر آپ اس بات کو سوچو غور سے بیٹھ کر کہ جب ہم اپنے ملکوں میں تھے تو ہم کس طرح روٹی کا آٹا کھاتے تھے، ہم چکی جاتے تھے، ہم جو بالی کو ہم صاف کیا کرتے اور پھر ان کو جا کے ہم دیتے تھے، وہ چکی سے پیس کے ہم کو خالص آٹا ملتا تھا، صرف اور صرف آٹا، نہ اس میں کسی قسم کا کیمیکل، نہ کوئی ملاوٹ ہوتا تھا، نہ اس کو تازہ رکھنے کے لیے کچھ ڈالا جاتا تھا، اور اس میں بھرپور غذائیت ہوتی تھی، اس میں وہ طاقت والی غذائیت ہوتی تھی۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم بازار کا لا کے کھاتے ہیں، تو اس بات کو غور فکر کیجئے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم خود کو کیا دے رہے ہیں۔ تو اچھا، اس کے علاوہ کون سا آٹا روٹی کا آٹا کون سا استعمال کرے؟ گیہوں کے علاوہ اگر آپ ویٹ فلاور کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز استعمال کریں تو جوں کا آٹا بہت طاقتور ہے، بہت اچھا ہے، اور ہر بیماری، جن کو بیماری ہے ان کے لیے بھی بہت مفید ہے، وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں چنے کا آٹے کا آپ استعمال کر سکتے ہو، اور بہت مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، آپ اور ایک ہے باجرے کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن گیہوں کا استعمال آٹے کا اگر آپ کم کریں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید رہے گا۔ تو اوٹس کا آٹا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، اوٹس جو ہم کو اوٹس کا آٹا ملتا ہے، آپ اس کی روٹیاں بنا کے کھا سکتے، پر ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک ہم روٹی کھاتے ہیں، جو میرے حساب سے بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ بہت زیادہ روٹیوں کا استعمال کرنے سے بھی ہم کو گلوٹین کی پرابلم ہو جاتی ہے، ہمیں الرجیز ہو جاتی ہیں، تو بہت سی الرجیز جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اس آٹے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ پیکٹ والے کی بتا رہی، نہ کہ خالص آٹے کی۔ تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو، تو کوشش کریں کہ جو لوگ بیمار ہیں اور مریض ہے تو وہ روٹیاں کم کھائے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے روٹیاں کھانے سے ہمارا ویٹ نہیں بڑھتا، لیکن روٹیاں جو ہے بہت آسانی سے ہضم نہیں ہوتی ہے، اس کو ہضم ہونے میں بہت سے 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں بنسبت چاول کے، چاول کو کچھ کم گھنٹے لگتے ہضم ہونے کے لیے۔ تو آپ فرق دیکھیں کہ کون سی چیز کیونکہ ہم جب صبح اور پراٹھا کھاتے ہیں، کچھ 4-5 گھنٹوں کے بعد ہم کو لنچ کھانا ہوتا ہے، تو ہم یہ چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ کیا ہم نے صبح جو روٹی کھائی وہ ہماری ہضم ہوئی، تو اس چکر میں ہم کو کانسٹیپیشن بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جب کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے اور جو بھی ہم کھا رہے ہیں وہ ہم ان کو ہضم ہونے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کانسٹیپیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وہ کھانا کھانا چاہیے جو آسانی سے ہضم ہو جائے، تو یہ آٹے کی جو پوری کہانی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ آپ فریش چیزیں کھائیں اور اپنی صحت کو ہمیشہ اچھی رکھیں۔ ایک ہمارا اور سوال تھا، ان کے مسلز بہت ٹائٹ ہو جاتے ہیں، مسل بہت ٹائٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیے مسل اگر ٹائٹ ہو گئے مطلب ہمارے جسم کہیں نہ کہیں آلسی کا شکار ہو گیا ہو، آلس ہو گئے ہم، یا ہم کچھ جا نہیں رہے ہیں، ہم گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ہماری موومنٹ ہو رہی ہے، نہ ہم واک پہ جا رہے ہیں، اور اب جب ٹھنڈی کا موسم آ جاتا ہے، سرد موسم آ جاتا ہے تو ہمارے جسم کو اور اکڑی آ جاتی ہیں، ہم اور بھی زیادہ چل نہیں پاتے۔ چلے اس کے لیے آپ کر سکتے ہوں کہ 1.5 کپ پانی میں آپ ایک تیز پتہ ڈالیں اس میں، اور 2 لونگ ڈال دیں اس میں، اور اجوائن ڈال دیں۔ اجوائن جیسے آپ نے 1.5 کپ پانی میں، 1.5 گلاس پانی میں ایک تیز پتہ، اجوائن، ایک چائے کا چمچ اور 2-3 لونگ ڈال دیں، اور اس کو اچھا ابال لیں آپ، جب تک ابال لیں جب تک یہ پانی 1 گلاس نہ ہو جائے۔ جب وہ 1 گلاس ہو جائے تو اس میں آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہو یا شہد کا استعمال کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ اسی طرح اس کو پی سکتے ہو صبح اور شام، جو آپ کی مسلس میں جو ٹائٹنس ہو گئی ہے انشاءاللہ، جو نسیں جو آپ کی جو بیٹھ گئی ہے انشاءاللہ اس کو کھلنے میں بہت آپ کو آسانی ہوگی، تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک سوال اور تھا، جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو وہ گر گئے تھے تو ان کو آپریشن وغیرہ ہوا تھا،
اور ان کو شوگر بھی ہے اور ان کو پھسلیوں میں چوٹ آئی ہوئی ہے۔ دیکھیے جب ایک سے زائد چیز کی پریشانی ہم کو کہیں کہتے ہیں نا 40-45 کے بعد کوشش یہ کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جیسے وزن اٹھانا، ہم اپنے آپ کو بینڈ کر کے وزن اٹھاتے ہیں، وہ بہت غلط ہے۔ اچھا یہ باتیں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہیں کہ بہت زیادہ محنت کرنا اور آرام نہیں کرنا، کہ ہم صبح سے شام تک ہم کام کر رہے ہوں اور ہم بالکل اپنے آپ کو اپنے جسم کو آرام نہیں دے رہے ہو، اور ایک 40 سے 45 کے بعد آپ وزن اٹھا رہے ہو، اپنے آپ کو بینڈ کر رہے ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ 45 سال کے بعد جب 45 سال کی عمر ہم پار کر لیتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی کہیں گرنے سے یا مار لگنے سے، اس چوٹ کو ٹھیک ہونے کے لیے عرصہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم سے جو طاقت ہے جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیلشیم کم ہو جاتا ہے، ہم پانی نہیں پیتے ہیں زیادہ، اور ہماری جو غذا ہوتی ہے وہ بہت الگ ہو جاتی ہے، ہم ہیلدی کھانا چھوڑ کے ہم فاسٹ فوڈ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں ہمارے جسم کو کہیں نہ کہیں کمزور بناتی، تو کوشش کریں اس عمر کے آنے کے بعد آپ اپنے جسم کو زیادہ نہ تھکائیں، اور اگر آپ نے تھکا دیا ہے تو اپنے جسم کو بہت آرام دیے۔ نیند کی بھی اگر شکایت ہو تو کم از کم اگر آپ صرف لیٹے رہیں، آرام کریں، تو آپ کی جو باڈی مسلز ہیں، جو ہڈیاں ہیں، جو کوئی بھی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی لے لے، گھٹنوں کی ہڈیاں لے لے، یا پھٹے لے لے، پیچھے گردن کی طرف لے لیا، اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے، تو ان کو آرام دیجیے۔ رہی بات شوگر کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے میں نے ہمیشہ کہا ہے پرہیز کریں ہر چیز کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گوشت جو ہم لیمب گوشت کھاتے ہیں، پھر چاہے وہ بیف کا ہو، چکن ہو، ہمیں کم کرنا چاہیے، کہ جب ہم 45 کے ہم کو پتہ ہے کہ اب ہمارے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں میں یہ غلط فہمیاں کیوں ہے کہ آپ خوراک اچھی طرح سے کھاؤ تو آپ اچھے رہیں گے۔ دیکھیے خوراک کھانے کا مطلب ہے تازے پھل کھانا، تازے سبزیاں کھانا اور فریش چیزیں کھانا، نہ کہ ڈبے کی چیزیں کھانا، فروزن چیزیں کھانا یا رکھی ہوئی چیزیں کھانا، یہاں تک کہ جو ہم اپنے فریزر میں سامان رکھ کر جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب ہم فریش کھانا بنا کے ڈبوں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو اس میں جو غذائیت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے فریج میں جانے کے بعد۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایڈ میں کبھی کبھی وہ لوگ ایسا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے کھانے کو ہمیشہ فریش رکھے گا اور کوئی چیز اس میں سے جو نکل جاتی ہے وہ اس کو برقرار رکھے گا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کو فریش کھائیں۔ ہمارے گھر میں مطلب ماشاء اللہ ہماری جو دادی تھی، میں نے ان کی ایک عادت بہت انشاءاللہ میں اس پہ ہی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کی جب تک وہ تھے، میرے خیال سے ماشاءاللہ 85 کے تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا، اور ماشاءاللہ ان میں کوئی بھی بیماری نہیں تھی، کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، دین کے کاموں میں آگے جاتی تھی وہ، اور جب بھی ان کو، اور جسم سے بھاری تھے وہ تھوڑے، لیکن ماشاءاللہ چلنا پھرنا بہت تھا ان کا، پر میں نے ان کی بات دیکھی کہ وہ مٹکے کے، ہمارے پاس فریج تھی سب تھا، پر وہ مٹکے کا ہی پانی پیتی تھی، اس لیے جب وہ آتے تھے تو ہمارے گھر میں بھی ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، وہ باتیں جب سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم چھوٹے تھے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے بڑوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایسے، مطلب ہم معاف کیجیے، ہم ہمارے منہ سے ایسا نکلتے کہ کیا جاہلت دکھا رہے یہ لوگ، نہیں ایسے نادان ہوتے ہیں، وہ مٹکے میں پیتے تھے۔ ہمارے گھر میں گیس تھا پر پھر بھی وہ چولہا جلاتے تھے جس میں نہیں کیروسین ڈال کے جو جلتے، اس میں پانی گرم کرتے تھے، یا پھر وہ لکڑیوں کو جلا کے پانی گرم کرتے تھے اور اسی سے ان کو نہانا ہوتا تھا۔ ان کے لیے ایک پرٹیکولر ایک گھی کا ڈبہ ہوتا تھا، اور فریش کھانا ابھی آنا ہے کھانے کے لیے تو ابھی کھانا پکنا چاہیے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیز ہم سب نے دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سب کے گھروں سے یہ چیز ہو کے گزری ہے، لیکن ہم ابھی یہاں پہ یہ دور پہ ہم سستی خور ہو گئے ہیں، ہم سے اٹھ کے کھانا نہیں بنایا جاتا ہے فریش کھانا، اس لیے ہم بنا کے رکھتے ہیں۔ ناظرین ایک کال ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی بات پوری کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی ہے مجھے بالکل بھی۔ تو بتانے کا یہی مطلب ہے کہ ہم سب اس چیزوں سے گزر چکے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرانے ان چیزوں کو واپس اپنا لیں،
اس کو ایڈاپٹ کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی وہی چیز دیں. ہم اپنے بچوں کو آج میگی دے رہے ہیں، نوڈلز دے رہے ہیں، بس اس میں پانی ڈالے بند ہے. دیکھیے وقتی طور پہ ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ نے یہ سب چیز ہمارے لیے دی ہے. یہ جو اتنے عیش و آرام ہم کو اللہ نے جو دنیا میں اتنی آرائش کی چیزیں دی وہ ہمارے لیے دی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہمیں آ رہی ہے اسے ہمیں خود لڑنا ہے. کال واپس لگ گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے آواز کال کی بالکل بھی نہیں آواز آ رہی ہے. ہلو ہیلو بولیے. ہلو بولیے مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. ہلو جی ہیلو. ہلو جی بولیے مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو سسٹر. جی بولیے. ہلو سسٹر. جی بولیے. ہلو سسٹر. ہیلو. ہلو سسٹر. مجھے لگ رہا ہے میری آواز ان تک نہیں آ رہی ہے. دیکھیں آپ لوگ پھر ٹھیک ہے. ہلو جی ہیلو. ہلو سسٹر. جی بولیے. ہلو سسٹر. ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کریں. اوکے. ان کی آواز میری آواز شاید ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو میں آپ کو سن رہی تھی، آپ مجھے ہیلو کہا، میں نے آپ کو سنا ہے. آپ اپنا سوال مجھ سے پوچھ سکتے دوبارہ کال کر کے، انشاءاللہ ہم پک کریں گے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو یہی چیز چاہیے. اچھا تو ان کی پھسلیوں کے درد کے لیے اور جو بھی دردوں کے لیے ہیں، دیکھیے آپ جو سونٹ کا پاؤڈر، جو سوکھا ہوا ادرک ہوتا ہے، سونٹ کا پاؤڈر، اور سیم مقدار میں میتھی دانے کا پاؤڈر، ان دونوں کو آپ کو پاؤڈر بنانا ہے. اچھا یہ واپس لگ گیا ہے. السلام علیکم. ہلو جی بولیے. ہیلو. ہلو ہیلو. ہلو سسٹر. جی بولیے، میں آپ کو سن سکتی ہلو ہوں. بولیے. جی ہیلو. ہلو ہلو سسٹر. جی جی بولیے. ہیلو. ہیلو. ہلو مجھے آواز نہیں آ رہا ہے. آئی تھنک میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے چلیں. سوری، معاف کیجیے گا، معذرت چاہتی ہوں. آپ مجھے کال کر رہے ہیں، میں آپ کی آواز سن سکتی ہوں پر میری آواز آپ تک نہیں آ رہی ہے. شاید کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اس وجہ سے معذرت چاہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، پھر ہم کوشش کریں گے. فون اگر لگتا ہے، کال لگتا ہے تو ہم پھر آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو سونٹ کا پاؤڈر باریک کرنا ہے. سونٹ کا پاؤڈر اور میتھی کا مقدار ایک جیسی ہو، اس کو پاؤڈر بنا لے اور اس کا استعمال آپ کریں. اور اس میں اگر آپ کے پاس ثابوت ہلدی سوکھی ہوئی جو رکھی ہوتی ہے، ثابوت ہلدی سوکھی ہوئی، تو سونٹ کا پاؤڈر، ثابوت ہلدی اور میتھی کا پاؤڈر. اچھا ٹھنڈی میں آپ یہ سب چیزوں کا استعمال بے شک کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے کہا اچھا شوگر والے بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے کہا آپ کو شوگر ہے، بٹ انشاءاللہ اس سے کوئی وہ نہیں پہنچے گا. اچھا اس کا پاؤڈر آپ کو پینا ہے پانی کے ساتھ. گنگنا پانی ہو، زیادہ گرم نہ ہو. اس کو آپ دن میں 2 دفعہ لے سکتے ہو انشاءاللہ. اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. اس کے علاوہ پھسلیوں پہ اگر آپ تل کا تیل کا استعمال آپ کرو، اپنے پھسلیوں پہ اگر آپ تل کا تیل کا استعمال کرو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. اور جتنا ہو سکے آب زمزم کا پانی کا استعمال کرے. یہ بھی آپ کے جسم سے بہت سی بیماریوں کو نکال دیتی ہیں. تو اس چیز یہ آب زمزم کا پانی اس طرح ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو روزانہ پیے. آدھا کپ ہو جائے، آدھا گلاس ہو جائے، یا ٹیبل سپون کے حساب سے روزانہ اس کا استعمال کرے. اس میں اللہ نے اس میں شفا دیا ہے ہر بیماریوں سے، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو. اور یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی زخم ہے اور اگر آپ کا زخم کوئی سوکھ نہیں رہا ہے، اسپیشلی جو شوگر والے ہوتے ہیں، جو ڈائبٹک ہوتے ہیں، جن کو زخم ہو جاتا ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے سوکھنے کے لیے، وہ اگر کثرت سے زمزم کا پانی پیے اور اپنے زخم پہ لگائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے زخم کو بہت راحت ملے گی. اور یہ میرا اس میں بہت زیادہ عقیدہ ہے، کیونکہ ایسے یہ چیز ہوئی ہے اور اللہ نے اس سے بہت شفا دی ہے، زخم کو شفا دی ہے. تو آپ اس کو بھی بے فکر ہو کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو
میں نے سارے سوال کے جواب دے دیے جو ہم کو 2 ہفتے پہلے پوچھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں بچا ہے۔ اگر میں نے کسی کا سوال مس کر دیا ہے تو میں ابھی سے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ہمارا کسی وجہ سے ریزن سے اگر ہمارا پروگرام نہیں ہوتا ہے تو وہ سوالات جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ پر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے پروگرام میں جب بھی لائیو ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو بھی سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے جو بھی، تو میں ان کو ان کا جواب ضرور دوں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹھنڈیوں میں بھی، اور ابھی تو انار اور زیادہ آ رہے، انار بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے ان کے لیے جن کو معدے کی پرابلم ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو معدے کی پریشانی کے لیے انار کا جوس اور انار کھانا بہت مفید ہوتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور جن کو حلق میں تکلیف ہوتی ہے اور سینے میں سوزش ہوتی ہے، ان کے لیے بھی انار کا جوس اور انار کھانا بہت فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ انار کے فائدے بھی اپنی جگہ لوگ صرف سمجھتے کہ خون بڑھاتا ہے۔ بے شک وہ خون بڑھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس میں بہت غذائیت دی ہے جس میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، جن کو بلغم کی شکایت ہوتی ہے ان کے لیے بھی انار بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انار پیشاب آور ہوتی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں نقصان ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے، کوئی بھی چیز آپ پانی والی جو پی گئی جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے تو وہ آپ کو بار بار جو ہے آپ کو حاجت محسوس کروائیں گی، یہ ظاہر سی بات ہے۔ تو اس بات کو ہمیں دماغ میں رکھنا، یہ کوئی بیماری کچھ بیماری ہوتی ہے جن کو مثانے کی کمزوری ہوتی ہے، وہ بیمار بول سکتے۔ بیماریاں وہ ہوتی ہے جو ٹھیک نہیں ہو یا پھر بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو، ورنہ یہ سردی، کھانسی اور زکام ہونا، کان کا درد ہونا، یہ بیماری نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا، ہم اس میں علاج ہو سکتا ہے، آسانی سے علاج ہو سکتا ہے، تو میں اس کو بیماری نہیں بولوں گی۔ یہ ایک وقتی طور پہ ہمیں اپنے جسم میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، انار جسم کو مفید اضافی غذائیت اور طاقت، توانائی مہیا کرتا ہے۔ تو جن کو ہمیشہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیزینس ہوتی ہے، جس کے لیے ہم گولیاں کھاتے ہیں، تو ان کے لیے اگر وہ روزانہ انار کا جوس پیے تو ان کی جو پریشانی ہے، جو ان کی سستی ہے، وہ دور ہو سکتی ہے، اور پیٹ میں سے فاسد مادوں کو خارج کرتی ہیں۔ پیٹ کے درد میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک عجیب سی تاثیر ہے، اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں تو روٹی کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کریں روزانہ، تو روٹی سے پیدا ہونے والی جو بھی خرابی ہمارے پیٹ میں ہوتی ہے انشاءاللہ وہ نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انار میں جنت کے پانی کا ایک دانہ ہوتا ہے، تو آپ سوچیں اس میں اللہ نے کتنے فائدے دیے ہوں گے۔ تو اس چیز کا، اچھا، جن کو ہارٹ پیشنٹ ہے، ہارٹ کی پریشانی ہے، وہ انار، پودینے اور ادرک کی چٹنی کا استعمال کرتے ہیں تو ان سے ان کے خلیات کھل جاتے ہیں اور ان کو بہت آرام ہوتا ہے، تو اس چیز کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ تو انار کے فوائد دیکھیں ہارٹ پیشنٹ والوں کو بھی ہے۔ اچھا، شوگر والے بھی اس کا جوس پی سکتے ہیں دن میں ایک دفعہ، کیونکہ اس میں چربی نہیں ہوتی ہے، فیٹس نہیں ہوتے ہیں، اور یہ اس میں نیچرل مٹھاس ہوتی ہے، تو یہ کوئی پریشانی شوگر والوں کو نہیں دیتا ہے۔ تو شوگر والے بھی اس کا استعمال آرام سے کرتے ہیں، اور اسپیشلی جن کو دل اور گردوں کی بیماری یا پریشانیاں ہیں اس کے لیے تو یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ تو روزانہ انار آپ کھا سکتے ہو، ایک گلاس جوس پی سکتے ہو۔ کچھ جوسز ایسے ہوتے ہیں جیسے ناریل کا پانی، اگر آپ روزانہ فریش کوکونٹ ناریل کا پانی، بٹ فریش والا، نہ کہ ٹیٹرا پیک والا، وہ بھی آپ کی بہت سی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اس کا استعمال بھی آپ کے جسم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو۔ اچھا، دل کی پرانی بیماریاں، جن کو دل کی بہت پرانی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی انار بہت مفید ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں انار کا استعمال آپ کتنا کر سکتے ہو۔ بلغم کو بھی رفع کرتا ہے یہ، جن کو بلغم بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، وہ شکایت کرتے ہر دفعہ ہوتا ہے، تو روزانہ ایک گلاس آپ انار کا جوس پیے یا روزانہ آپ انار کھائے تو یہ مفید ہوتا ہے، اور اس میں مٹھاس بہت کم ہوتی ہے، تو اور چکنائی تو اس میں بالکل بھی نہیں ہوتی، تو آپ اس کو آرام سے لے سکتے ہیں۔ تو بولنے کا یہ مطلب ہے کہ میں انار کے لیے بھی، خالی خون نہیں بڑھاتا ہے یہ،
یہ آنکھوں کی جو بھی آنکھوں کی پریشانیاں ہوتی ہے اس میں بھی بہت بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو انار کا استعمال آپ بھی کریں، بچوں کو بھی دیں، اور بے فکر ہو کے آپ کھا سکتے ہیں۔ فریش جوس بنا کے جتنا ہو سکے آپ فریش چیزوں کا استعمال کریں تو بہت ہی مفید، بہت ہی فائدہ پہنچائیں گی۔ میں ہمیشہ اس لیے فریش چیزوں پہ زیادہ دھیان دیتی ہوں کیونکہ ہم بیمار ہو چکے ہیں کھا کر ریڈی میڈ چیزیں، اور دیکھیے ان کا بھی کام چلتا رہنا چاہیے اور ہمارے بھی صحت ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے پروگرام کو ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔